शीशों के साथ नरमी से पेश आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शीशे से तशबीह दी है। एक औरत शीशे की तरह साफ व शफाफ होती है, कीमती होती है, लेकिन बहुत जल्द टूट भी सकती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत से अफराद अपनी बीवियों को तोड़ देते हैं और उनके जज्बात का, उनके इमोशंस का ख्याल नहीं रखते और उन्हें गालियां देकर, बुरा भला कहकर या मारपीट कर तकलीफ पहुंचाते हैं। याद रखें, नरमी ये कमजोरी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मर्दों में सबसे अफजल और सबसे ताकतवर थे। और याद रखें कि नरमी दरअसल अक्ल की कुव्वत है और असल मर्दानगी की अलामत है। लिहाजा अगर आप खुद को ताकतवर समझते हैं तो अपने नफ्स को काबू पाने में ताकत दिखाएं, न कि दूसरों को तोड़ने में। कि इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूं कि इसका पिछले टॉपिक से बहुत गहरा ताल्लुक है, उससे रिलेटेड है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने लिबरलिज्म के बारे में जाना था कि लिबरलिज्म की इब्तिदा क्यों हुई और कब हुई। आज हम फेमिनिज्म के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे और शुरू में मैं कुछ प्रेजेंटेशन पेश करूंगा, उसके बाद जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला जुड़ेंगे। देखें, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म का बहुत गहरा ताल्लुक है। फेमिनिज्म को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है लिबरलिज्म को प्रमोट करने के लिए और उसे आम करने के लिए पूरी दुनिया में। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि जब लिबरलिज्म की इब्तिदा हुई है, उसके बाद जब लिबरलिज्म गालिब आने लगा और जो है ये थोड़ी सी तरक्की हो गई, तो अब वहां के लोगों ने, यानी जो लिबरल्स है, उन्होंने ये इरादा किया कि अब इस आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में आम किया जाए। और उसे आम करने के लिए उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, तलवारों का इस्तेमाल किया, फौजों का इस्तेमाल किया। जो पिछले हफ्ते अगर आप लोग जनाब हमारे आसिम इफ्तिखार साहब की स्ट्रीम को आपने देखा होगा तो उसमें आपने ये उनसे सुना होगा कि किस तरीके से डिटेल के साथ उन्होंने पेश किया था कि लिबरलिज्म को किस तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज में जबरदस्ती थोपा गया, नाफिज किया गया। लेकिन अब ये जो कोलोनियलिज्म का जमाना शुरू हुआ है, तो अब जाहिर है एक बाहर के अफराद आ रहे हैं किसी ऐसी जगह पे, दूसरे कंट्री में, और वहां पर हुकूमत करना चाह रहे हैं, इख्तिदार हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर वहां का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हो और दूसरे कल्चर के लोग दाखिल हो जाएं और उस कंट्री के लोग पूरा सिस्टम उनके हवाले कर दे और उनके कल्चर को आसानी से एक्सेप्ट कर लें। ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए कि हुकूमत करना आसान हो और फिर जो है इस तरह वहां के लोगों की जहन साजी इस तरह की जाए कि ये समझें कि हम भाई फोर्स करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम तो मसीहा बन के आ रहे हैं, हम तो विमेन राइट्स के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम तो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे हिसाब से आपके कंट्री में जो है वो जुल्म ज्यादती हो रही है, इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहाना था, ये जो लेबल्स हैं विमेन राइट्स के और फिर ह्यूमन राइट्स के, ये एक बहाना था साम्राज्यियत का और कोलोनियलिज्म का, और वहां जाकर दूसरे कंट्री में के तमाम चीजों पर कब्जा करने का, वसाइल पर कब्जा करने का, हुकूमत और इख्तिदार पर कब्जा करने का ये बहाना था। और ये तरीका इख्तियार किया गया और इस तरीके को इख्तियार करने वाले आज भी हैं, यानी जिन्होंने किया, वेस्ट के लोगों ने किया, आज भी यही कहते हैं कि भाई ये तरीका इख्तियार किया जाए। अभी रिसेंटली ही एक साहब हैं जोसेफ बोरेल के नाम से, जो कि यूरोपियन यूनियन के, मैं वीडियो भी शेयर करता हूं, यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन अफेयर्स हैं और जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उसके वो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या बयान दिया है, पहले हम उसे सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। Garden, build a garden. The rest of Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity and the wall will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. अब आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि हमने जो है यूरोप को एक गार्डन बना दिया है। ये यूरोप एक गार्डन है और जो दूसरी दुनिया है, यानी जो दीगर ममालिक है यूरोप के अलावा, जो दीगर कंट्रीज हैं, वो जंगल है, वो गार्डन नहीं है। यानी हमने तो जबरदस्त सिस्टम कायम कर दिया, हमने जबरदस्त मुआशरा तैयार कर दिया है। और जहां जो कंट्री यूरोपियन सिस्टम पर नहीं है, जो हमारे नजरियात को नहीं मानते हैं, वो क्या है, वो जो है जंगल है। और जंगल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो उसकी ग्रोथ होती है, वो जंगल फैलता है। तो हो सकता है कि ये जंगल हमें इन्वेड कर जाए, हमारे ऊपर हमला कर जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि गार्डन जो है, गार्डन की हिफाजत करें और गार्डन को जंगल के पास जाना चाहिए। अब आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि भाई
آپ جو ہمارا ملک ہے اور یعنی جو ہمارا یوروپ ہے، یہاں پہ جو ہم نے سسٹم قائم کیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ تمام کنٹریز میں ہم داخل ہوں، ہم انویڈ کریں. وہ ہمیں انویڈ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم آگے چلے جائیں اور وہاں جا کر جو ہے انہیں بھی گارڈن بنانے کی کوشش کریں. تو یہ صریح طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کنٹری پر جا کر قبضہ کریں، جو ماضی میں انہوں نے کیا، حال میں بھی کر رہے ہیں، مستقبل میں بھی کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں. اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ حضرات جب کہتے ہیں کہ گارڈن ہم نے گارڈن بنایا ہے، بھئی حقیقی معنی میں جنگل کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ڈیٹا بتاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے عورتوں پر ظلم و زیادتی یورپین کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہے، کس طریقے سے ریپ کیسز عورتوں کے ریپ کیسز یورپین کنٹریز میں زیادہ ہیں، کس طریقے سے وہاں پر شادی کے بغیر بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ چھوڑ دے رہے ہیں انہیں، سائیکولوجیکلی بچے ڈسٹربڈ پیدا ہو رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں ڈسٹربڈ ہو کر، ڈیورسز ہو رہی ہیں، اور پورا فیملی سسٹم کرپٹڈ ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گارڈن ہیں. بھئی اب جنگل کون ہے یہ آپ اور ہم اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی دوسرے کنٹریز میں داخل ہوئے، اور پھر ابھی ماضی قریب میں ہی کیا ہوا کہ افغانستان میں یہ داخل ہوئے، وہاں ان لوگوں کی اچھے طریقے سے جب گارڈننگ کر دی گئی تو پھر بوریا بستر اٹھا کر وہاں سے چلے آئے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنی طاقت، اپنے سسٹم کو پوری دنیا میں زبردستی نافذ کیا جائے. اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے فیمنزم کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا. فیمنزم کو اسی لیے پروموٹ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ جب ایسا کیا جائے گا، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی دیکھو ہم جو تمہارے ملک میں آ رہے ہیں تم پہ قبضہ کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو ویمن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو ہیومن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ہم داخل ہو رہے ہیں. اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی، اور یہ بتایا گیا، عورتوں کو بیوقوف بنایا گیا ویمن رائٹ کے نام پر کہ بھئی ہم تو ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں، تم انڈیپینڈنٹ بنو، اور جو ہے تمہیں جو ہے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے مالی اعتبار سے یا کسی اور فیملی ممبر کی، تم اب انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ فائنینشلی اور دیگر اعتبار سے، ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہو، تاکہ تبھی یہ فریڈم ہے. اور اگر تم گھر کا کام کر رہی ہو، گھر میں ہو، تو یہ فریڈم نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ابھی اور تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال ابتدا اس نیت کے ساتھ ہوئی، کیونکہ جب فیملی سسٹم خراب ہوگا، جو فیملی سینٹرک سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو ہٹا کر اسٹیٹ سینٹرک سسٹم بنانے کے لیے جو ہے فیمنزم کو عام کیا گیا ہے کہ جب عورتوں کو ہی باغی بنا دیا جائے تو ظاہر ہے فیملی سسٹم تو برقرار نہیں رہ سکتا، اور جب فیملی سسٹم برقرار نہیں رہے گا، فیملی محدود ہو جائے گی، تو اور کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہیں رہے گا، تو اب کیا ہوگا، سب کے سب اسٹیٹ کے محتاج بن جائیں گے، سب کے سب حکومت کے محتاج بن جائیں گے. اب فیملی ممبرز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اس گھر کے ممبر کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا معاملہ ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے. اب اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گا، اب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی. اس طریقے سے جب آپ نے فیملیز کو توڑ دیا تو کیا ہوا، اب حکومت کرنا پورے معاشرے میں آسان ہو جائے گا. تو اسی جو ہے نظریے کے ساتھ فیمنزم کو عام کیا گیا. تو بہرحال فیمنزم کے جو ہے مختلف ویوز ہیں. جو پہلا ویو ہے، اس کی جو پہلی لہر ہے، یہ تقریباً 19th to 20th سینچری میں یہ پہلی لہر عام ہوئی، ابتدائی دور میں 20ویں صدی کے. اور اس میں بنیادی طور پہ چند ایسی چیزوں کے لیے جو ہے آواز اٹھائی گئی جو کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت مناسب ہے، کوئی غلط نہیں ہے. وہ اس اعتبار سے کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ بھائی عورتوں کو بھی رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے، یعنی جو سٹیزنز کو جو حقوق مل رہے ہیں، تمام سٹیزنز کو یکساں حقوق ملنے چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اگر ووٹ کرنے کا حق مردوں کے پاس ہے تو عورتوں کے پاس بھی ہونا چاہیے. وراثت کا حق اگر مردوں کو ملتا ہے تو پھر جو ہے عورتوں کو بھی وراثت ملنی چاہیے. اور اگر اسی طرح ایجوکیشن کا جو حق ہے، جس طریقے سے مردوں کو ہے اسی طریقے سے عورتوں کو ملنا چاہیے. یہ وہ رائٹس ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی یورپ نے 100-150 سال پہلے حاصل کی ہیں اور اپنی عورتوں کو دیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے دے کر معاملہ ختم کر دیا تھا. اور یہ جو ہے آج اس پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پر اعتراض کرے کہ بھئی جو ہے عورتوں کے حقوق تمہارے ہاں یہ نہیں ہے، تمہارے وہ نہیں ہے. اب اپنے ماضی کو دیکھو، اپنی تاریخ کو دیکھو، اور اپنے حال کو بھی دیکھ لو کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا. ابھی میں اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی پیش کروں گا، تاکہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ فیمنزم ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اور اپنے سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے ویسٹ سے اسے عام کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے میں انشاءاللہ اس سے ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ اس پر کس طریقے سے کام ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد سیکنڈ ویو ہے جو 1960s سے شروع ہوتا ہے. اور اس سیکنڈ ویو میں، فیمنزم کے سیکنڈ ویو میں جو باتیں پیش کی گئیں، جو نظریات پیش کیے گئے، یہ جو ہے اس کی وجہ سے آج جو ہے جتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ابتدا جو ہے بہرحال یہاں سے ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اس میں سیکشوالٹی کے اوپر بات کی گئی کہ سیکشول لبرلائزیشن ہونا چاہیے، کہ ہر ایک کو اپنے یعنی اسے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کس کے ساتھ نہیں گزارنی ہے، کس کے ساتھ جو ہے سیکشول ریلیشن قائم کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کوئی کسی پر روک ٹوک
روک نہیں کر سکتا، چاہے شادی کر کے کرے یا شادی کیے بغیر کرے. یہ جو آزادی، سیکشول آزادی جو دلانے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. کس طریقے سے ہمارے یہاں بے حیائی عام ہو چکی ہے اور طرح طرح کے نعرے آپ اور ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ بھائی میرا جسم میری مرضی. یہ ساری چیزیں یہیں سے آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ نعرے لگائے گئے کہ بھائی ہر چیز میں عورتوں کو ایکویلٹی دی جائے، ہر چیز میں. فرسٹ ویو میں کیا ہوا تھا، جو لیگل ایسپیکٹس ہیں اس پر بات ہوئی تھی. سیکنڈ ویو میں اب ہر چیز میں جو ہے ایکویلٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور کیا اچھا اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ایکویلٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مین اینڈ وومن کے درمیان ڈفرینسز ہیں. سیکنڈ ویو کے جو لوگ تھے ایکٹیوسٹ، انہوں نے اس کو تسلیم کیا. وہ مانتے تھے کہ بھائی یعنی جو مین اینڈ وومن ہیں ان کے درمیان ڈفرینسز ہیں، لیکن ان تمام ڈفرینسز کے باوجود ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. اس لیے عورتیں بھی جا کر باہر کمائیں گی، عورتیں بھی باہر نکلیں اور جو ہے تجارت کریں، اور انہیں جو ہے ہر اعتبار سے سوشلی اور اکنامکلی اور پولیٹیکلی ہر اعتبار سے انہیں جو ہے انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک عقل مند انسان جو ہے یعنی غور کرے، تدبر کرے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کتنی ارریشنل بات ہے. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو اور مردوں کو مختلف چیزیں دی ہیں، یعنی مختلف صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے درمیان بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن بایولوجیکل ڈفرینسز ہے، سائیکولوجیکل ڈفرینسز ہے، ایموشنل ڈفرینسز ہے. ان ڈفرینسز کی بنیادوں پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کا دائرہ کار الگ رکھا، مردوں کا دائرہ کار الگ رکھا. یعنی بحیثیت انسان اسلام کے نزدیک دونوں برابر ہے، اللہ کے نزدیک بحیثیت عبد، بندہ اور بندے ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہے. ثواب دونوں کو ملنا ہے. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مردوں سے آگے ہوں گی آخرت میں، جنت میں. اس میں تو ایکویلٹی ہے، لیکن جب بات آتی ہے ذمہ داریوں کی، جب بات آتی ہے کہ دائرہ کار کیا ہوگا، تو یہ اللہ رب العالمین نے مختلف رکھا ہے. تو اس جگہ پہ بھی جو جینڈر ایکویلٹی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اسلام اس جینڈر ایکویلٹی کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جینڈر ایکویلٹی جسٹس کے خلاف ہے. اسلام ہر اس ایکویلٹی کو مانتا ہے جس ایکویلٹی میں جسٹس ہو، اور جس ایکویلٹی میں جسٹس نہ ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے. کیونکہ اصل عدل و انصاف ہے، اصل یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کے اوپر اس کی صلاحیت سے بڑھ کر بوجھ نہ لادا جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ بھائی عورتیں وہ کام بھی کریں جو عورت ہی کے ساتھ خاص ہے. ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر ہی نہیں سکتا. ریپروڈکشن کا معاملہ ہے، ولادت کا معاملہ ہے، کیا مرد کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. یہ کام عورتوں کا ہی ہے، یہ عورت ہی انجام دیتی ہے. اور کتنے ایسے یعنی ایام ہوتے ہیں ہر مہینے کے جس میں سائیکولوجیکلی وہ جو ہے پریشان رہتی ہیں مینسز کی بنیاد پہ، اور چڑچڑاپن ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں. بایولوجیکل فزیکل ڈفرینسز ہے. ظاہری طور پہ عمومیت کی بات کرتے ہوئے جو مرد ہوتے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو کیا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی ہم یہ کہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ہے تو اس وجہ سے کبھی مرد عورتوں کی حفاظت کرے اور کبھی عورت مرد کی حفاظت کرے؟ اگر لڑائی وڑائی ہو جائے کہیں پہ تو ایک بار ہم جائیں گے، اگلی بار تم جانا. ظاہر ہے کوئی اسے قبول نہیں کرتا، کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا. سب یہی کہیں گے کہ بھائی یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرے. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھے، کیونکہ جو بایولوجیکلی، فزیکلی اور سائیکولوجیکلی جس طریقے سے جو فرق ہے مردوں میں اور عورتوں میں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے جو ہے دائرہ کار میں اور ذمہ داریوں میں فرق رکھا ہے. لیکن جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بچوں کی ولادت بھی عورتیں کرے، اور مینسز سے جو گزرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی عورتیں اٹھائیں، اور جو جسمانی کمزوری ہے مردوں کے مقابلے میں اسے بھی وہ برداشت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرے جو مرد کر رہے ہیں. وہ باہر نکلے، وہ بھی کمائے. کمانے کی ذمہ داری تمہاری بھی ہے، تمہیں بھی انڈیپینڈنٹ بننا پڑے گا. انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. اور یہ تصور دیا گیا کہ بھائی یہ جو گھر میں بیٹھ کر آپ کام کر رہی ہیں، یہ جو ہوم سائنس ہے، یہ بہت ہی حقیر چیز ہے. جب تک آپ گھر میں ہیں تب تک آپ جو ہے جیل میں ہیں، آپ جو ہے قید ہیں. لیکن جہاں آپ گھر سے باہر نکلیں گی آپ آزاد ہو گئی. جب تک آپ حجاب پہن رہی ہیں آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ پر پابندیاں ہیں. جہاں آپ نے اسکرٹ پہننا شروع کر دیا اب آپ آزاد ہیں. آپ گھر میں اگر اپنے ایک شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ ظلم و زیادتی ہے، بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ جو ہے ایک مرد کے لیے چائے گرم کریں، چائے بنائیں، کھانا بنائیں، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکل کے اپنی کمپنی کے باس کی چاپلوسی کریں، اپنی کمپنی کے باس کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ آزادی ہے. اور آپ جب ایئر ہوسٹس بن کے سینکڑوں غیر محرم مردوں کے سامنے کھانا پروسیں، یہ آزادی ہے.
لیکن اگر آپ نے اپنے بیوی اپنے شوہر کے سامنے کھانا پروسا اور ان کو گھر میں کھانا دیا ان کے سامنے اور اسی کو اپنا کام سمجھ لیا، یہ آزادی کے خلاف ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ گھر والوں سے ہی انڈیپینڈنٹ بنایا جا رہا ہے، ایک جگہ سے نکال کر دوسری پابندیوں میں اور دوسروں کی غلامی میں لگایا جا رہا ہے۔ اسلام نے تو یہاں پہ غلامی کا مسئلہ ہی نہیں رکھا، سارے حقوق دیے کہ بھائی یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں کمانا ہے، کما کے لا کر کھلانا ہے۔